पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक पुराना जो बयान था खान साहब का कि यू टर्न हमेशा एक लीडर की निशानी होती है, तो इसी वजह से मुझे लगता है उन्होंने ये बयान बड़ा बरवक्त दे दिया था अपने दौरे हुकूमत में, क्योंकि उनको शायद पता था कि उनको अक्सर व बेशतर इस बयान के सहारे की ज़रूरत होगी। इसी वजह से पीटीआई या उनकी लीडरशिप कभी भी कतराते नहीं है किसी भी अपनी बात से, बयानिए से पीछे हटते हुए। बाकी सारी जो पार्टीज हैं, अगर उनको अपने किसी बहुत पुख्ता पॉलिसी बयान से पीछे जाना पड़े, फिर भी वो ऐसा मालूम होता है कि थोड़ा बहुत सोचते हैं या थोड़ा उसके ऊपर हिचकिचाहट का शिकार होते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत पक्के अंदाज में खड़ी हुई है अपने उस बानी के बयान पर, इमरान खान साहब के बयान पर कि जी हम कभी भी यू टर्न ले सकते हैं, क्योंकि ये एक लीडर की निशानी है। और इसी के चलते अब इस्टेब्लिशमेंट से नई राहें हमवार करने के लिए और दोबारा दोस्ती करने के लिए, दोबारा उनको उनसे अपने ताल्लुकात बहाल करने के लिए जो है वो पीटीआई अपना सीवी पेश कर रही है। और मैं इसको इसी के मुतरादिफ देखती हूँ, क्योंकि 2022 से जब उनके बयानात जिस तरह के थे खान साहब के, उसमें एक दफा भी इस पूरे बयानिए में तब्दीली नहीं आई। 2 साल तवातुर के साथ, एक तसलसल के साथ उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के मुखालिफ एक अपना बयानिया बनाया, एक अपने वोटर्स की, अपने सपोर्टर्स की सोच बनाई, सबको बताया कि किस तरह से मुल्क का जो तमाम तर बिगाड़ है वो सारा कुछ इन्हीं की वजह से है और एस्टैब्लिशमेंट उसकी जिम्मेदार है। सब कुछ उन्होंने बताया। और मैं पूरी जिंदगी जेल में काटने को तैयार हूँ, अगर मुझे इस बिगाड़ को ठीक करने के लिए अगर पूरी जिंदगी भी इसमें गुजारनी पड़े तो वो मैं राजी हूँ कि अगर जेल में मैं बैठा रहूँ और ये बिगाड़ ठीक हो जाए। उसके बाद से 2 साल बाद ये एक बिल्कुल नई, आप समझें, एक रविश है जो कि पीटीआई की हम देख रहे हैं गुज़िश्ता हफ्ते से, जब वो ये कह रहे हैं कि एक के बाद एक, यके बाद दीगरे उनके बयानात आ रहे हैं, जब वो एस्टैब्लिशमेंट को बाकायदा दावत दे रहे हैं, अपनी तरफ राग़िब कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हम कितने अच्छे बच्चे हैं, हम कितने आपके साथ एक पेज पर हैं, वही एक पेज जिसके ऊपर इमरान खान साहब अपने दौरे हुकूमत में फ़ख्र किया करते थे। और ऑपोजिशन को वो ये कहते थे कि आपके नाम पे कांटा लगा हुआ है और हमारे अलावा तो कोई चॉइस नहीं है। तो गालिबन वो अपने आप को दोबारा बता रहे हैं कि हम अच्छी चॉइस हैं, तो हमारा इंतखाब किया जाए। और उमर अयूब साहब जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर सिर्फ उनको कोट इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल दिया था। उन्होंने मजम्मत की थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने ये तक कहा था कि आप अपने आप को रियासत ना समझें, आप सिर्फ रियासत का एक इदारा है, आप पूरी रियासत नहीं है। ये बात उन्होंने की उनको। और अब वही थोड़े दिन बाद, 3 रोज बाद, 4 रोज बाद, वही उमर अयूब साहब कहते हैं कि जी ये तो PMLN हमें लड़वा रही है एस्टैब्लिशमेंट से, वरना हम तो बहुत अच्छे हमारे ताल्लुकात हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ, और ना हम ऐसा होने देंगे और ना ही सिपह सलार ऐसा होने देंगे। ये उन्होंने अपने नए बयान में कहा है, जो कि मेरे लिए बहुत हैरत की बात है, क्योंकि जब वो सिपह सलार को कह रहे हैं तो अब वो इस बयान को कवर अप करने के लिए ये भी नहीं कह सकते कि नहीं हमें तो फौज के चंद लोगों से प्रॉब्लम है, बाकी तो हमें फौज से बहुत प्यार है। क्योंकि जितनी दफा तनकीद की है इमरान खान साहब ने, उन्होंने खुद बाकायदा नाम ले लेके मौजूदा आर्मी चीफ के ऊपर तनकीद की है, खासतौर पर जब वो बैनुल अक़वामी मीडिया में बैठे होते हैं। तो वो तो खान साहब ने हर दफा यही कहा है कि मेरी जो ये हालत है और जो तमाम तर हमारी पार्टी के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, उस सब की जिम्मेदार जो है वो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है और उनकी क़यादत है। तो अब तो वो कवर करने को ये भी नहीं कह सकते कि नहीं हमें तो एक आध बंदे से प्रॉब्लम है, बाकी पूरी फौज से तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो हमें काफी अजीज है। क्योंकि ये जो बयान है उमर अयूब साहब का, एक तो उन्होंने पूरा इसका मलबा अपनी लड़ाई का उन्होंने PMLN पर डाला, दूसरी जमात पर डाला, और दूसरी तरफ उन्होंने सिपह सालार को भी मुकम्मल तौर पर रोल किया और उन्होंने कहा कि जी हम और वो, हम दोनों नहीं होने देंगे जो ये लड़ाई की कोशिश PMLN वाले करवाना चाह रहे हैं हमारे दरमियान। तो गोया वो ये बड़े खुले अल्फाज में ये कह रहे हैं कि हम दोनों एक पेज पर हैं। तो ये एक पेज का जो है वो रिटर्न ऑफ 1 पेज है, जो कि PTI अपने दौरे हुकूमत में कहती थी कि 1 पेज। तो वो मुझे लगता है कि दोबारा उसकी तरफ याद दिला रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट को कि हम कितने अच्छी तरह, अच्छे बच्चों की तरह आपके साथ एक पेज पर रहा करते थे। और फिर अलीमा खान साहिबा ने भी जाहिर है इसी बयान की एक तरह से तौसीह की, इसको एक्सटेंड किया। उन्होंने कहा कि हम फौज को, वो कहते हैं कि आप बस न्यूट्रल हो जाएं, हमें आपका सहारा नहीं चाहिए, लेकिन हाँ हमें आपकी न्यूट्रलिटी चाहिए। आज खान साहब ने जब अपनी पेशी के दौरान जब उन्होंने बात की गुज़िश्ता रोज तोशाखाना केस में, जब वो अदालत पेश हुए हैं तो उन्होंने वहां पर बात की और उनसे जब पूछा गया सहाफियों की तरफ से कि आप पहले तो कहते थे न्यूट्रल जानवर है,
کیونکہ یہ کس طرح کی چیز ہے جس کو کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکتا. ایک لفظ تھا نیوٹرل جس کو انہوں نے ایک اس کی تعریف بیان کی اور اس کو ایک برائی کے طور پر, ایک نیگیٹو ٹریٹ کے طور پر اس کو بیان کیا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے, لیکن اب وہ اسی نیوٹرل کو ایک پازیٹیو وے میں اور ایک تعریف کے طور پر بیان کر رہے ہیں کہ جی آپ نیوٹرل ہو جائیں اور آپ نان پارٹیزن ہو جائیں, ہمیں آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے. تو ایک لفظ جو 2 سال پہلے ایک برائی تھا وہی ایک لفظ اب انہوں نے تعریف بنا دیا ہے. جب صحافیوں نے خان صاحب سے آج یہ بات پوچھی تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میرا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ جانور, میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ صرف کہنے کا مقصد یہ تھا کہ نیوٹرل جو ہے وہ نان پارٹیزن ہوتا ہے. تو انہوں نے اپنے وہ جو 2 سال پہلے کا بیان تھا اس کو بھی ایک طرح سے آج انہوں نے صحافیوں کی جہاں تک رپورٹ ہوئی ہے گفتگو, انہوں نے ایک اسپن دے دیا ہے, کیونکہ یہ دونوں باتیں ایک ساتھ تو نہیں چل سکتی. تو کہنے کہ یہ پھر مطلب دوسرے الفاظ میں تو یہ بات ہوئی کہ وہ یہ تقاضا کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے کہ آپ جانور بن جائیں اگر ان کا پرانا بیان ہم لوگ لے کر چلیں. تو ایک نئی دعوت ہے جو کہ پی ٹی آئی نے دی ہے اسٹیبلشمنٹ کو, اور اس کے جو زیادہ تر تانے بانے بنتے ہیں وہ امریکہ میں ہونے والے الیکشنز میں بنتے ہیں. کیونکہ جیسے کچھ روز پہلے شبت زیدی صاحب کی میں ایک بات سن رہی تھی, انہوں نے سوشل میڈیا پہ کسی سے بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا, کوئی پوڈ کاسٹ میں یہ والی بات کی تھی کہ میں اگر پی ٹی آئی کا ہمدرد ہوں تو میں اس وقت اپنی تمام جو امیدیں ہیں وہ میں وابستہ کر رہا ہوں امریکہ میں ہونے والے الیکشن سے, اور اگر وہاں پر ریپبلکن پارٹی جیت جاتی ہے اس سے. تو پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ اسی ایک بات کے اوپر اگر وہ اپنا تمام تر تکیہ کر رہے ہیں تو آئی تھنک یہ بہت ایک دور کی سوچ ہے, اور ان کو پھر بھی اپنا تھوڑا اپنے آپ کو لمٹ کر لینا چاہیے اس بات میں. ساتھ ساتھ دوسرا معاملہ ہے جماعت اسلامی کے پروٹیسٹ کا, جس کے اوپر میری حکومت کے بہت اہم کابینہ کے ممبر ہیں اور کابینہ کی تمام میٹنگز میں موجود ہوتے ہیں, ان سے میری اب سے کچھ دیر پہلے بات ہوئی ہے. تو میں نے ان کو یہ بات پوچھی کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو تمام تر چیز ہے یہ کہیں سے موٹیویٹڈ ہے اور آپ کے خلاف کوئی اسٹیبلشمنٹ کی موٹیویشن ہے جو کہ ان کو لے کے آ رہے ہیں. تو انہوں نے ویسے مجھے کہا کہ نہیں, ہم یہ بات نہیں سمجھتے ہیں, اور یہ تاثر مجھ سے پوچھا انہوں نے الٹا کہ آپ یہ تاثر, یہ چیز کیوں لے رہے ہیں. تو میں نے کہا اس لیے کیونکہ پی ٹی آئی کے کئی لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ جی سارے چینلز کے اوپر یہ جو جماعت اسلامی کے جتنی بھی پریس ٹاکس ہو رہی ہیں یا جتنے بھی ان کے خطاب ہو رہے ہیں سب چینلز دکھا رہے ہیں ان کو, اور یہ تمام تر چیزیں پہلے اس طرح کی نہیں تھیں, اور آپ کے حق کی بات جو ہے وہ زیادہ دکھائی جاتی تھی. اور اب تو ظاہر ہے ایون جب انٹرم گورنمنٹ تھی یا جب کیئر ٹیکرز تھے تب بھی پی ایم ایل این کے حق کی بات زیادہ نظر آتی تھی. تو اب تو میں نے کہا اب آپ کی اپنی گورنمنٹ ہے, اگر آپ کو نہیں پتا کہ چینلز کے اوپر کوئی چیز دکھائی جا رہی ہے تو وہ کیوں دکھائی جا رہی ہے, کیسے دکھائی جا رہی ہے, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا اس کے اوپر ایز سچ کوئی کنٹرول نہیں ہے تو آپ کے لیے تو یہ ایک میٹر آف وری ہونی چاہیے. اس بات کے اوپر جب میری ان سے گفتگو ہوئی تو وہ جو ممبر تھے کابینہ کے انہوں نے میری بات سے اتفاق کیا, اور انہوں نے کہا کہ میں واقعی یہ چیز جو ہوں میں پوچھوں گا وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ صاحب سے. نن لیس جماعت اسلامی کو اسٹریٹ پاور اچھی ملی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ عوامی ایشوز کے اوپر نکلے ہیں. عمران خان صاحب کی طرح یا ان کی جماعت کی طرح جیسے پی ٹی آئی ہے, ان کا وہ صاف کہتے ہیں کہ ہمارا اس وقت کوئی ایشو نہیں ہے, ہمارا صرف اس یہ ایشو ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی, پہلے ان کی رہائی ہو اور اس کے بعد پھر ہم باقی باتیں کریں گے. تو شاید یہ والا ایشو لوگوں کو ناکافی لگ رہا ہے موبیلائز کرنے کے لیے, موٹیویٹ کرنے کے لیے, کیونکہ ایسا ہم نے پی ٹی آئی کا کوئی بڑا اجتماع ہوئے ہوئے ایک کافی عرصہ نکل گیا ہے ریسنٹ پاسٹ میں, جو کہ ہم نے ان کو کوئی بہت بڑا اجتماع نہیں دیکھا. بلکہ اسلام آباد میں جو انہوں نے ایک اپنا گیدرنگ کرنی تھی, اجازت ملنے کے باوجود بھی اس کو خیبر پختونخوا میں شفٹ کر دیا گیا, اور اس کی بھی وجہ جو انسائڈرز ہیں پی ٹی آئی کے وہ یہی بتاتے ہیں کہ شاید ان کو یہاں پر ایک تو پکڑ دھکڑ کا خطرہ تھا, اور دوسرا ان کو یہ تھا کہ پکڑ دھکڑ کو جواز بنا کر کئی سارے ان کے لوگ ہیں جو کہ باہر نکلنا پسند نہیں کریں گے. تو پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ ایک جو موٹیویٹڈ ووٹر ہوتا ہے یا سپورٹر ہوتا ہے اس کو پکڑ دھکڑ کی کوئی اپنی فکر نہیں ہوتی, ورنہ اس طرح کی جو فکر ہے وہ جماعت اسلامی کو بھی لاحق ہو سکتی تھی. لیکن ان کے اجتماع میں لوگ نکلے ہیں, اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسے ایشو کے اوپر اپنے ورکر کو موبیلائز کیا ہے جو کہ اس وقت عوام کے دلوں کے بہت قریب ہیں, جس میں مہنگائی سے جو پریشان عوام ہے انہوں نے فوری طور پر ان کو فیل ہوا ہے کہ ہاں واقعی یہ ایشو ہے ہمارا اور ہمیں اس کے اوپر باہر نکلنا چاہیے. سیکنڈلی اس کے علاوہ جو دوسرا ایک میٹر ہے وہ ہے بجلی کے بلوں میں جو اضافہ ہے اور آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں کا جو پرابلم ہے, اس کے اوپر بھی اوبویسلی جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ وہ ورکرز کو موبیلائز کر پائیں گے. بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے کراچی میں تو جب بھی کوئی بجلی کا یا لوڈ شیڈنگ کا کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو جماعت اسلامی پہلی ان جماعتوں میں ہوتی ہے, بہت فرسٹ جماعتوں میں ہوتی ہے جو کہ اس کے اوپر فوری طور پر اپنے ورکرز کو نکالتے ہیں, دھرنے دیتے ہیں, ایجیٹیشن کرتے ہیں.
تو یہ والی جو چیز ہے مجھے لگتا ہے ان کے سپورٹرز کو اور ان کو ووٹرز کو کافی اپیل کی ہے، جس کی وجہ سے اس میں کوئی شک نہیں کہ کافی اسٹریٹ پاور ہے جو کہ وہ اپنے ان تمام جو ابھی اجتماع ہو رہے ہیں اس میں اٹریکٹ کر پائیں، اور یقیناً یہ حکومت کے لیے آنے والے دنوں میں پرابلمٹک ثابت ہو سکتے ہیں اگر جو ان کی بنائی ہوئی کمیٹی ہے وہ مذاکرات میں ناکام ہو جاتی ہے۔ بہرحال مذاکرات کے کامیاب ہونے کی امید زیادہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حکومت کی طرف سے جو اراکین ہیں وہ کافی ریزنیبل ہیں۔ طارق فضل چودھری صاحب اس میں ہیں، امیر مقام صاحب ہیں، عطا تارڑ صاحب ہیں، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کہ اپوزیشن بینچز میں بھی جن کی اچھی شہرت ہے اور تھوڑی ریزن کرنے والے لوگ ہیں، بہت زیادہ اگریسو بات نہیں کرتے، تو اس لیے ان کی تقریباً تمام جماعتوں میں اچھی شہرت ہے۔ تو امید تو یہی ہے کہ یہ لوگ منا پائیں گے اور اس پورے جو یہ مذاکرات ہیں ان کو کامیابی سے ان کو کسی کنارے لگا پائیں گے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا اس پاسبلٹی پہ مجھے لگتا ہے کہ یقیناً یہ حکومت کے لیے گلے کی ہڈی بن سکتی ہے، کیونکہ جو ایشوز انہوں نے اٹھائے ہیں وہ بہت حقیقی ہیں اور اسی وجہ سے لوگ ان کے ساتھ ہیں، جو کہ واقعتاً نظر آ رہے ہیں۔ اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، اور اگر میڈیا یا چینلز الیکٹرانک میڈیا کے وہ سارے دکھا رہے ہیں ان تمام تر چیزوں کو، تو obviously وہ جو بھی بات کر رہے ہیں وہ بھی عوام تک پہنچائی جا رہی ہے اور پہنچ رہی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب نے بھی کل جو پریسر کی ہے، عام جو آدمی ہے یا جو عام پبلک ہے جو کہ پہلی عوام سے جو پہلی مہنگائی سے ستائی ہوئی ہے اور پریشان ہے ہر چیز سے، بڑھتی ہوئی انفلیشن سے بالخصوص، ان کے لیے مزید انہوں نے ایک خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے اس پریس کانفرنس کے بعد، اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو ایک چھوٹی سی سہولت موجود تھی کہ ہم مانگے تانگے سے اپنا کام چلا لیتے تھے، لیکن اب وہ سہولت بھی ختم ہو گئی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کیونکہ محمد اورنگزیب صاحب کا ایسا تعلق نہیں ہے پی ایم ایل این سے، اور وہ ایک ٹیکنوکریٹ ہیں جو کہ پی ایم ایل این کے ووٹس کے اوپر سینیٹر بنے ہیں، اور مجھے یاد ہے کہ ان کے بلکہ سینیٹر بننے کے دوران اس سے پہلے بھی ان کے ساتھ ایک بیک اینڈ فورتھ رہا ہے پی ایم ایل این کا، جو کہ ود ان دا پارٹی چلتا رہا ہے، اور کئی دفعہ جو ہے وہ جیسے جو وہ ای سی سی کی میٹنگ ہوتی تھی اس میں نہیں شامل کیا جاتا تھا، اور ان کو شامل نہیں کیا گیا تھا فائنانس منسٹر کو، جو کہ وہ جس کے اوپر کافی ایک ناراضگی کا بھی اظہار ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم جو ہے وہ جو فائنانس منسٹری ہے انہوں نے کیا تھا کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ ای سی سی کی منسٹری میں آپ آل ان آل فائنانس منسٹر کو ہی آپ مائنس کر دیں، اور یہ تمام تر کچھ چیزیں تھیں جو کہ ایک نظر آ رہی تھیں، اور کئی دفعہ جو ان کے شروع کے ابتدا کے جو انٹرویوز تھے محمد اورنگزیب صاحب کے، اس میں بھی ہم نے اس طرح کی سملر باتیں دیکھی تھیں جہاں پر وہ کافی کھل کے تنقید کرتے تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ وہ پاسٹ کی جو پی ایم ایل این کی فائنینشیل جو پالیسیز ہیں یا اکنامک پالیسیز ہیں ان کے اوپر تنقید کرتے تھے۔ تو شاید پی ایم ایل این کا اگر کوئی اپنا دیرینہ ساتھی ہوتا تو وہ اتنا کھل کے یہ والی بات نہ کرتا جتنا محمد اورنگزیب صاحب نے کی ہے۔ ان کی جو کل والی گزشتہ روز کی جو بلکہ پریس ٹاک تھی اس میں کسی طرح کا جو ایک سیاسی ایک اینگل ہوتا ہے کہ تھوڑا الفاظ کا چناؤ بہتر کر کے بات کرتے ہیں، وہ بالکل نہیں تھا۔ انہوں نے بالکل ایک لگی لپٹی بات نہیں کی، انہوں نے سیدھی بڑی سی بات کر دی کہ یہ سہولت ہمارے پاس سے ختم ہو گئی ہے، یعنی کہ یہ کہ وہ پی ایم ایل این گورنمنٹ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو دیگر فرینڈلی ممالک سے تعلقات تھے جو کہ آپ کو پھر بھی اوبلائز کر لیا کرتے تھے آپ کی مشکلات کو یا آپ کی مجبوریوں کو سمجھ کے، وہ تمام تر جو تعلقات ہیں وہ اب اس طرح کے نہیں رہے ہیں۔ حکومت کے لوگوں سے جب ہم نے اس حوالے سے بات کی ہے یا جتنا میں نے پی ایم ایل این کے لوگوں سے پوچھا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ رول اوور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تمام تر پچھلے لونز کو جو کہ فرینڈلی ممالک سے ہمیں ملے ہیں، پاکستان کو ملے ہیں، لیکن ابھی تک اس کے اوپر کوئی سہل حاصل کامیابی نہیں مل پائی ہے۔ کنونس کرنے کی مسلسل کوششیں ہو رہی ہیں لیکن ابھی تک کچھ ایسا مل نہیں پایا ہے۔ ان دا مین ٹائم حکومت کر کیا سکتی ہے؟ حکومت ہاں یہ ضرور کر سکتی ہے کہ اپنے جو اضافی اخراجات ہیں ان کو کم کیا جائے اور جو اپنے نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہیں ان کو کم کریں، بجٹ میں بھی اس کا ایک جو حجم ہے وہ کم کیا جائے، اور ویسے بھی ادر دین دا بجٹ آلسو جو نان بجٹڈ ہے یا جو بعد میں اپروو ہوتا ہے اس کو بھی کم سے کم رکھا جائے۔ لیکن انفارچونیٹلی یہ چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ جیسے ابھی اولمپکس کے لیے بھی جو حکومت نے ایک بڑا بھاری بھرکم ایکسٹراویگنٹ قسم کا اپنے وزراء پر مبنی وفد بھیجا ہے، سو مچ سو کہ اس میں رانا ثناء اللہ صاحب بھی ہیں اور اپنی اہلیہ کے ساتھ ماشاءاللہ وہ اولمپکس کے نظارے کرنے کے لیے پیرس پہنچے ہوئے ہیں۔ تو یہ تمام تر چیزیں وہ ہیں جو حکومت کے لیے ڈویبل میجرز ہیں۔ تو وفاقی وزیر خزانہ کو بھی چاہیے تھا کہ وہ چونکہ کیبنٹ کا حصہ ہیں، ان کی اچھی بنے بری بنے پی ایم ایل این سے جو بھی جس طرح کے بھی ان کے تعلقات ہوں، میٹر آف فیکٹ یہ ہے کہ وہ اس وقت ملک کے وزیر خزانہ ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اسی پی ایم ایل این کے ووٹس کے اوپر سینیٹر بنے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو اس قدر ڈیٹیچ نہیں کر سکتے تمام تر چیزوں سے۔
بلکہ ان کو چاہیے کہ بطور وزیر خزانہ وہ ان طرح کی چیزوں کو انشور کریں جو کہ ان کے اپنے ہاتھ میں ہیں. چلیں فرینڈلی ممالک سے رول اوور کرانا قرض یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ دوسرے ملک کے ہاتھ میں ہے, یا ان کی اپنی پالیسیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن آپ کی جو انڈیجنس پالیسیز ہیں, فائنینشیل یا اکنامک پالیسیز ہیں, وہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہیں. وہ آپ ضرور انشور کرا سکتے ہیں ان طرح کے نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز کو کم کر کے, ان پہ کٹ لگا کے. یقیناً اس طرح کا معاملہ کوئی بھی اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر ایک سیاسی پریشر آتا ہے. مجھے لگتا ہے محمد اورنگزیب صاحب تو ایک اچھی پوزیشن میں ہیں کہ وہ اس سیاسی پریشر کو اس کو ڈیفائی کر سکتے ہیں, اور اس پریشر کو نہیں لیں تو ان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. ان کو اس طرح سے اس کے اوپر ریپریمانڈ نہیں کیا جائے گا جیسے کہ مے بی اگر اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ ہوتے تو ان کو پارٹی کی طرف سے ان سے آدھی پارٹی ناراض ہوئی بیٹھی ہوتی, ان کے اپنے بڑے کولیگز ان سے ناراض ہوئے بیٹھے ہوتے. تو اس طرح کے پریشرز کا تو ویسے بھی محمد اورنگزیب صاحب کو سامنا نہیں ہوگا, بیکاز ہی از اے ٹیکنوکریٹ, اور ایز سچ ان کی PMLN سے وابستگی نہیں ہے. تو آئی تھنک اس طرح کی چیزیں جو وہ کر سکتے ہیں وہ کریں تو زیادہ بہتر ہے, بجائے اس کے کہ عوام کو جو ہے وہ اس طرح سے ڈرونے خواب دکھا رہے ہیں اپنی پریس کانفرنسز کے ذریعے. یہ ایک بہتر اپروچ نہیں ہے, اور یقیناً عوام کو اس وقت حوصلہ دینے کی ضرورت ہے. آپ PMLN میں ہوں یا نہ ہوں, اس پارٹی میں ہوں یا نہ ہوں, لیکن آپ گورنمنٹ میں ہیں, اور جہاں پر آپ کی رسپانسبلٹی ہے وہاں پر اس بات کا بھی تقاضا بنتا ہے کہ آپ نے ری ایشور کرانا ہے, آپ نے عوام کو تسلی دینی ہے, ان کو بتانا ہے کہ آپ آگے کیا کر رہے ہیں, رادر دین دس کہ آپ اتنی بلنٹ قسم کی اسٹیٹمنٹس دیں جتنی انہوں نے گزشتہ اپنی پریس کانفرنس میں دی ہے.